अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मुकदमा मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है। लेकिन इसी दौरान जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनका एक अहम तरीन नोट आया है। सिद्दीक जान साहब, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और जस्टिस मंसूर अली शाह अपने नोट के अंदर बेसिकली क्या कह रहे हैं, जजेस को उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है। वो जजेस जो कि ये 11 रुकनी आईनी बेंच है जो कि मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहा है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, एक तो ये नोट नहीं है, ये एक जजमेंट है और उस जजमेंट में मंसूर अली शाह साहब ने जो चीज़ें लिखी हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनका मुझे ये तो नहीं लगता कि जो जजेस आईनी बेंच का हिस्सा हैं उनके ऊपर कोई इसका असर होगा। मुझे लगता बिल्कुल नहीं है। ये जजेस पुलिस के उस मामूली से मुलाजिम की तरह नहीं है कि जो कोटलखपत जेल के अंदर आता है गवाही देने के लिए 9 मई के केस में, और डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ पे खड़े होकर एक कुरानी आयत सुनाती हैं, उसका तर्जमा बताती हैं, और जो कुरानी आयत जो है वो गवाही के हवाले से थी, तो वो पुलिस वाला गवाही दिए बगैर वापस चला जाता है, तो उसके ज़मीर पे एक कुरानी आयत जो है वो असर कर गई और वो बगैर झूठी गवाही दिए वापस चला गया। कंसिक्वेंसेस उसने भुगते होंगे, भुगत रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो इंसाफ का मामला है ना, जो इंसाफ का मामला है, इस पे अगर आप कुरानी आयात, हदीस, अकवाल और देखें कि हमारा दीन, हमारी शरीयत क्या कहती है, तो गवाही से बहुत ऊपर इसका थ्रेशोल्ड है। इसका जो आप कहें कि ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, और जो नाइंसाफ़ी करता है उसके हवाले से दीन में बड़ी सख्त वईदें हैं। लेकिन मुझे 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 मुश्किल लगता है कि मंसूर अली शाह साहब के की ये जो फैसला है ये इन जजेस पे असर करेगा, क्योंकि बदकिस्मती से अब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के लोग जहां बैठते हैं इस्लामाबाद में, आप किसी से मिलने तो वो आपको बताते हैं कि यार ये तो खाना पूरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही है, साड़ी गल हो गई है, हमारी बात हुई है, फैसला हमारे हक में आ रहा है, 2 तिहाई अक्सरियत के लिए मौलाना के बगैर वोट हमारे पूरे हो जाएंगे। 27वीं तरमीम आ रही है, 27वीं तरमीम में हम इन जजेस को नवाज रहे हैं। जस्टिस याहिया खान साहब उनको भी नवाज रहे हैं, हाजी अमीनुद्दीन खान साहब को भी नवाज रहे हैं, मोहम्मद अली मदद साहब को भी सेट करेंगे, उनके लिए भी सत्ते खैरान है। और फिर वो ये भी आपको ट्वीट्स करके मुस्लिम लीग नून वाले बताते हैं कि मोहम्मद अली मदद साहब और हसन अजहर रिजवी साहब हमारे साथ हैं आप, और फिर वो दलील क्या देते हैं, वो कहते हैं आपको मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला आपने नहीं देखा कि मोहम्मद अली मदद साहब और हसन अजहर रिजवी साहब ने वही फैसला दिया है जो हुकूमत चाहती थी। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, जो बात मंसूर अली शाह साहब ने कही है ना, पहली बात तो यह है कि हमने जहाँ पे आप बैठे हैं यहीं बैठ के बैरिस्टर साद रसूल साहब ने तनकीद की थी और उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 आज़ाद जजेस हैं अपने हलफ से वफा करने वाले, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार इजाज इसाक खान साहब और समन रिफत इम्तियाज साहबा, वो अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं। रोज़ाना उनके रिमार्क्स आते हैं, रोज़ाना उनके ऑर्डर्स आते हैं, रोज़ाना उनकी जजमेंट्स आती हैं, रोज़ाना उनके लेटर्स आते हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। इस वक्त भी हर दिन वो रेजिस्ट कर रहे हैं, हर दिन वो बताते हैं कि हम खड़े हैं, हमने सरेंडर नहीं किया, हम नहीं झुके, तमाम तर दबाव के बावजूद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, मंसूर अली शाह साहब वगैरह, ये कोई उस तरह से चीज़ें नहीं कर रहे थे। तो ये ज़रूरी था, जो जजमेंट में उन्होंने 2 पैराग्राफ लिखे जिसमें उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आइन की कैसे मुहाफिज है, ये कैसे पाकिस्तान के लोगों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो जज ज़ाती मफादात के लिए मकरूह, नीच, गलीज, गंदा, खबीस किरदार अदा करते हैं, वो तारीख के कूड़ेदान में जाते हैं, वो काजी फाजीसा बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। देखें, इससे मैंने आपको कहा कि होगा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि इससे कोई इन जजेस को कोई असर पड़ेगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन इससे होगा क्या, कम से कम ये तारीख लिखी जा रही है, ये तारीख लिखी जा रही है। जब तारीख में इस दौर को लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि एन उस वक्त जब मखसूस नशिस्तों का केस 11 जज छुट्टियों के बावजूद बैठ के तसल्ली से सुन रहे थे, अपनी छुट्टियां मंसूख कर दी थी, ना कोई जज बीमार हुआ, ना किसी के घर में कोई इमरजेंसी हुई, हज भी करके जल्दी वापस आ गए, हज के बाद कोई मेल मुलाकातें भी ज्यादा नहीं की, बच्चों के साथ कोई जज छुट्टियां प्लान करके मुल्क से बाहर भी नहीं गया इन छुट्टियों में। लेकिन क्या है, कोई 10 दिन की कुर्बानी देंगे जज, उसके बाद 6 महीने के लिए जाए छुट्टियों पे, कौन पूछने वाला है भाई। देखें, इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो मैं एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए तकलीफ दे बात है ना, कि चले हमारे ऊपर तो इल्जाम लगता है कि हम जी प्रो इमरान खान है, एंटी इस निज़ाम है। असद मलिक साहब जो डॉन के हैं, उन्होंने ये अपने व्लॉग में इंकशाफ किया कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत सिंध हाई कोर्ट में जो जज लगे हैं उनसे पीपल्स पार्टी ने पार्टी फंड के नाम पे करोड़ों रुपए लिया है, और उनको ये कहा है कि
ان کو یہ کہا ہے کہ یہ پیسے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں رشوت، یہ تو آپ 6 مہینے میں پورے کر لیں گے، آگے تو بچت ہی بچت ہے۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے میں آپ پورے کر لیں گے، کیسے وہ کہہ رہے ہیں پورے کر لیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کیونکہ ناانصافی کریں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، جس کا میرٹ پہ کیس ہے وہ تو پیسے نہیں دیتا۔ اب ایک زمین ہے وہ آپ کی ہے، میں نے اس پہ قبضہ کیا، آپ تو پیسے نہیں دیں گے نا، پیسے تو میں دوں گا کہ میں نے قبضہ کیا ہوا، میں نے 2 نمبری کی ہوئی ہے۔ تو یہ بات ایک ڈان کا رپورٹر اپنے ولاگ میں کہہ رہا ہے، اور جسٹس یحییٰ خان کوئی نوٹس نہیں لیتے، کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جسٹس یحییٰ خان صاحب سے مل کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے جسٹس یحییٰ فلیح صاحب اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے، مسئلہ اور پریشانی یہ ہے کہ وہ اس سب پہ مطمئن ہے، وہ مطمئن ہے ان ساری چیزوں پہ، اور وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہاں میں ان 3 ججوں کو ٹرانسفر کر لایا ہوں، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ کہ میں جسٹس ڈوگر کو لے کے آیا ہوں، میں جسٹس آصف کو لے کے آیا ہوں، میں جسٹس خادم میں لے کے آیا ہوں میں۔ یعنی جو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے مالک جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہو اور اس کا ساتھ کوئی اس کا ملازم ساتھ بیٹھا ہو، اور جب ایکسیڈنٹ ہو جائے مالک سے تو وہ نوکر کہے کہ جی میں گاڑی چلا رہا تھا، یہ بندہ میں نے نیچے دیا ہے۔ یعنی مثال یہ اور ہے، لیکن یہاں پہ مطلب لوگ کسی اور کو گالیاں دے رہے تھے، لوگ کسی اور پہ تنقید کر رہے تھے کہ جی زرداری نے، شہباز شریف نے، فلاں نے مل کے ججز کو ٹرانسفر کیا ہے۔ جسٹس یحییٰ خان کہہ رہے نہیں، انہوں نے کہا میں نے گلدستہ بنایا ہے، میں نے کیا ہے، اور میں نے یہ گلدستہ بنایا، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، کوئی حلوے بانٹو بنا کے، کوئی مٹھائیاں بانٹو، جشن مناؤ، نفل پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں کن ججز کو لے کے آیا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ تاریخ میں یہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں، جو منصور علی شاہ صاحب کوئی لیٹر لکھیں گے، کوئی ریمارکس دیں گے، کوئی فیصلہ لکھیں گے۔ دیکھیں منصور علی شاہ صاحب نے کر دیا ہے، کیا منیب اختر صاحب بھی کسی ججمنٹ میں کوئی چیز لکھیں گے؟ کیا اطہر من اللہ صاحب بھی کسی ججمنٹ میں لکھیں گے؟ سب سے زیادہ جو اس وقت مایوس کن جو میرے لیے ہے وہ اطہر من اللہ صاحب کا کردار ہے۔ بھائی اطہر من اللہ صاحب جو ان ججز میں سب سے زیادہ جن سے ہم توقع رکھتے تھے، سب سے زیادہ ان سے توقع رکھتے تھے، وہ اگر روزانہ ایک تو کوئی نہ کوئی ججمنٹ لکھتے ہوں گے نا، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، اطہر من اللہ صاحب، شاہد وحید صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، عقیل عباسی صاحب، ملک شہزاد احمد خان صاحب، روزانہ یہ 7 جج ایک ایک ججمنٹ تو لکھتے ہوں گے نا، ایک ایک آرڈر تو لکھتے ہوں گے یار۔ اگر ہر ججمنٹ میں یہ انصاف کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے کردار کے حوالے سے، ججز کے کردار کے حوالے سے، اور عدلیہ کے مکروہ کرداروں کے حوالے سے ایک ایک پیراگراف لکھنا شروع کر دیں، اور لکھ سکتے ہیں بالکل، اگر لکھنا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ جج آخری وقت تک ریزسٹ کرتے رہے، دوسرا ان 5 ججوں کو بھی کوئی تسلی ہوگی کہ یار کوئی اور بھی کھڑا ہوا ہے، وہ اکیلے لڑ رہے ہیں، اور اس سے ہوگا یہ کہ ایک نیریٹو ایک بنتا ہے، ایک بیانیہ بنتا ہے، ایک آواز اٹھتی ہے، اخبارات میں خبریں لگتی ہیں، ٹی وی چینلز پہ خبریں چلتی ہیں، بلاگز ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کا یہ جو آیا ہے فیصلہ آیا ہے، اس پہ وسیم ملک صاحب نے، مریم نواز خان صاحبہ نے، اس پہ احمد عدیل سرفراز، سہیل رشید، بشارت راجہ، ذوالقرنین اقبال، ثاقب بشیر، مطلب سب بات کر رہے ہیں، سب بلاگز کر رہے ہیں، سب ٹویٹس کر رہے ہیں۔ تو اس سے ایک کم از کم یہ احساس ہو رہا ہے کہ یار منصور علی شاہ صاحب کھڑے ہیں، ورنہ ان کے اوپر الزام یہ لگ رہا تھا منصور علی شاہ صاحب وغیرہ پر کہ وہ بھی مطمئن ہے، انہوں نے خاموش مفاہمت کر لی اس نظام سے کہ چلیں ایج بڑھ رہی ہے، ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ان کو مطلب جو جس حد تک لڑ سکتا ہے اس کو لڑنا چاہیے، انصاف کے لیے، اس کو قانون کی حکمرانی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے لڑنا چاہیے۔ ہاں بالکل، آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر ججز کے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہے تو ایٹ لیسٹ ججز کو ریمارکس دینے چاہیے، ججز کو فیصلے لکھنے چاہیے۔ اور اس پہ اس آرڈر پہ تعریف بنتی ہے منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا، بہت زبردست فیصلہ کیا، انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ کم از کم انہوں نے بتایا، ان کے یہ آرڈر پڑھ کے 2 پیراگراف پڑھ کے پڑھتے ہی آپ کی نظر میں تو آ گیا نا کہ کون کون سے جج اس پیراگراف پہ پورا اترتا ہے اور کون کون سا پورا نہیں اترتا۔ بالکل ایسے ہے، یہ تو پتہ چل رہا ہے نا۔ انہوں نے بیسیکلی بتایا کہ ججز کا کام کیا ہوتا ہے۔ صدیق جان صاحب یہ بتائیں، بیسیکلی ویسے 27ویں آئینی ترمیم کی جو پریڈکشن ہے ججز کے لیے کیا اس کے اندر پیکیج ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ 5 جج ٹرانسفر ہو جائیں گے، کوئی لاہور ہائی کورٹ میں، کوئی پشاور ہائی کورٹ میں۔ جو لاہور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہوگا تو اس کو علی نیلم صاحبہ اٹھا کے اور پھر پرنسپل سیٹ سے بھیج دیں گی کہیں بہاولپور والی سائڈ پہ۔ تو یہ ججز کوئی بلوچستان ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو جائے گا، کوئی پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو جائے گا، اس طرح سے ٹرانسفر کر دیا جائیں گے، کوئی سندھ ہائی کورٹ چلا جائے گا۔
اور دوسرا ان کو عدلیہ سے نکالنے کے حوالے سے بھی کوئی چیزیں ایسی لے آئیں گے کہ ان کو فارغ کیا جا سکے، کیونکہ ابھی بھی جسٹس ڈوگر یہ کر رہے ہیں کہ ان 5 ججز کے سامنے زیادہ کیسز نہیں لگا رہے، زیادہ کیسز وہ ان ججز کے سامنے لگا رہے ہیں جو کہ نہ صرف انصاف کر رہے ہیں بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تاکہ ان کا نمبرز ان کے زیادہ ہوں۔ اور پھر اسی طرح سے امین الدین خان صاحب کے حوالے سے کچھ ہوگا، محمد علی مظہر صاحب کے حوالے سے کچھ ہوگا، مسرت ہلالی صاحبہ کے ساتھ کے حوالے سے کچھ ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ریٹائر ہونے نا جج وہ ہونے ہیں، جن کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، وہ 3 ہیں، امین الدین خان صاحب، مسرت ہلالی صاحبہ اور جمال خان دخیل صاحب، ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، اور یہ تینوں اس وقت اس نظام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اس حکومت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو حکومت تو چاہے گی کہ ان کو تاحیات کوئی ایسا کر دے کہ تاحیات رہیں گے، اور اگر اس حکومت کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہوتی، جیسے ہم نے کوئی میزائل پروگرام بنا لیا ہے، کوئی آب حیات اگر یہ تیار کر سکتے ہیں تو یہ آب حیات تیار کرتے، اور یہ کم از کم جو سپریم کورٹ کے 5 ججز جن کو آب حیات پلاتے، ان میں سے یہ 3 ججز تو ہیں نا، مطلب بلکہ یحییٰ افریدی صاحب کو بھی دیتے کہ یحییٰ افریدی صاحب، تاکہ وہ مطلب تا حیات، اور پھر حیات بھی ان کی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اور اس طرح کی چیز کے یحییٰ افریدی صاحب، امین الدین خان صاحب، مسرت ہلالی صاحبہ، جمال خان دخیل صاحب کی بس وہ ججمنٹ نہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ بڑی ججمنٹ دے دی ہے ملٹری کورٹس والی، ابھی دیکھ لیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اس بینچ میں بیٹھ کے ہر وقت ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں امین الدین خان صاحب کو، پھر محمد علی مظہر صاحب، شاہد بلال حسن صاحب، اب تو عامر فاروق صاحب آ گئے، تو حکومت ان لوگوں کو ضرور پلاتی۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 11 ججز ہیں، آپ ظاہر ہے لائیو چل رہی ہوتی ہے سماعت، آپ بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر 11 ججز میں سے کتنے ججز جو ہے وہ ول آف دی پیپل کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں، میں کوئی پریڈکٹ نہیں کروں گا، میں مسلم لیگ نون کے موقف کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نمبر پورا ہوا ہے تبھی تو یہ کیس لگایا گیا۔ وہ کہتے ہیں پہلے نمبر پورا کیا گیا پھر یہ کیس لگایا گیا۔ تو میرے پاس نون لیگ کی بات کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے ان ججز کو آئینی بینچ کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ تو وہ پاگل ہیں، الو کے پٹھے ہیں، وہ ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ آزاد ججز کو آئینی بینچ میں وہ کر دیں گے۔ ہاں، انہوں نے 3-4 مجبوراً آزاد ججز ڈالنے پڑے، کیونکہ نمبر بھی تو پورا کرنا تھا نا، تو مجبوراً عائشہ ملک صاحبہ کو، مجبوراً عقیل عباسی صاحب کو ڈالنا پڑا۔ اور یہ دو کیس، ایک یہ ایک ججز والا، یہ سپریم کورٹ کے اندر آنے والے 4-5 ججز کے پورے کریئر کا فیصلہ کر دیں گے۔ اور وہ ججز کون ہیں؟ صلاح الدین پمر صاحب، ہاشم کاکڑ صاحب اور شکیل احمد صاحب، یہ 3 جج ہیں۔ ویسے کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی مجھے عامر فاروق صاحب سے کوئی انقلاب کی توقع نہیں ہے، کوئی ایسی توقع نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا وہ فیصلہ دے دیں گے۔ مجھے علی باقر نقوی صاحب سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ بہت کوئی شاندار ججمنٹ دے دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ان 3 ججز کے پورے کریئر کا فیصلہ ہو جائے گا ان 2 کیسوں کی وجہ سے، کیونکہ صلاح الدین پمر صاحب اور ہاشم کاکڑ صاحب اس کیس میں بیٹھے 11 ججز میں، اور جو یہ ہیں شکیل صاحب وہ اس میں بیٹھے، شکیل صاحب اور صلاح الدین پمر صاحب 5 ججز والے کیس میں، 5 رکنی بینچ میں۔ تو ان 3 ججز کے پورے کریئر کا فیصلہ یہ 2 کیسز جو ہے وہ کر دیں گے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کا ابھی تک ان کی جو رہی اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ان کی کارکردگی کو؟ نہیں، ابھی تک تو وہ زبردست چیزیں کر رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ اصل تو پھر کیسز ڈیسائیڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صدیق جان السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کہ آج کے ولاگ میں آپ ساتھ ہیں۔ وعلیکم السلام جی، ویلکم۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم تھوڑی سی پولیٹیکل سچویشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اوور آل تو ہم اس وقت جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے اسی ڈسکشن میں ہے، اور حالات کی اور سینیریو یہی ہے کہ ہم اسی کے اوپر بات کریں، کیونکہ وہ آگے برس سے برس ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس میں یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف کیسز اس وقت عدالتوں میں ہیں۔ میں عدالتی محاذ کو پہلے ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، وہ کیس زیر سماعت ہے، اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ باقی کیسز کی کیا پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف اور خاص کر بانی پی ٹی آئی کی، کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب چھٹیاں ہو چکی ہیں۔ دیکھیں، اس وقت 4 بڑے کیسز ہیں جون کے مہینے میں جن کے فیصلے آنے ہیں، اور ممکنہ طور پر یعنی 2 تو کنفرم ہیں، 2 کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 4 فیصلے کون سے آنے ہیں؟ پہلا تو فیصلہ مخصوص نشستوں کے کیس کا آنا ہے۔ اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے لوگ شہر اقتدار میں جہاں بیٹھتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، یہ تو بس ایک خانہ پوری ہو رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر،
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اور مولانا فضل الرحمان کو ایم کیو ایم کو مل جائیں گی، اور اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم آ جائے گی، اور 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر کام تیزی سے جاری ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم میں ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھ جائے گی۔ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 آزاد ججز ہیں، محسن اختر کیانی صاحب، جہانگیری صاحب، سردار اعجاز رضا خان صاحب، بابر ستار صاحب، سمر رفت امتیاز صاحبہ، یہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، ان کو نکالنا عدلیہ سے آسان ہو جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کے لیے بھی کوئی امپورٹنٹ چیز اس میں ہو، اور ان کو بھی کوئی مطلب حکومت ان کے لیے بھی کچھ پازیٹیو چیزیں لے آئے مزید۔ دوسرا جو فیصلہ آنا ہے وہ آنا ہے جو 5 ججز نے ایک پیٹیشن کی ہوئی ہے، جو اسلام آباد کورٹ کے 5 ججز نے پیٹیشن کی ہوئی ہے کہ جو 3 جج ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں، سومرو صاحب، جج آصف صاحب اور یہ ڈوگر صاحب، کہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو دوبارہ نیا حلف لینا ہے، اور یہ جونیئر ہوں گے جتنے ججز پہلے تھے۔ اس کیس کا فیصلہ آنے، لیکن اس کیس کا فیصلہ ان 5 ججز کے حق میں بھی آ گیا، تو 27ویں آئینی ترمیم میں اس فیصلے کو کالعدم کرنے کے لیے کچھ شکیں شامل کر لی جائیں گی، یعنی اس میں آئینی ترمیم میں لکھ دیا جائے گا، آئینی ترمیم کر کے آئین میں لکھ دیا جائے گا کہ جب بھی کوئی جج ٹرانسفر ہو کر آئے گا تو اس کو حلف نہیں اٹھانا پڑے گا، اور وہ جو سینیارٹی اس کی اس ہائی کورٹ میں ہوگی وہی سینیارٹی ادھر وہ کنٹینیو کرے گا۔ تیسرا جو فیصلہ ممکنہ طور پر آ سکتا ہے وہ 19 جون کو سماعت ہے، 19 تو بلکہ اب آج 17 ہے، آج 18 ہے نا، یعنی اب جب یہ آپ ویڈیو لگائیں گی تو 19 کا آغاز ہو گیا ہوگا، تو 19 جون کو جو سماعت ہے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی 9 مئی کے 8 کیسز میں جو ضمانت ہے وہ معاملہ، اچھا اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یہ 19 کو ایک سماعت ہو، ایک آدھ نیکسٹ ویک ہو، یا 2 سماعتیں نیکسٹ ویک میں ہو سکتا ہے آج بھی فیصلہ آ جائے، آج فیصلہ محفوظ ہو جائے، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ فیصلہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ بہرحال جون کے اندر آ جائے گا، اور اگر اس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو پھر سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کو۔ چوتھا جو فیصلہ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا القادری کیس میں۔ اچھا اس میں القادری کیس میں جس طرح سے وہ ڈیلے ہو رہا ہے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ 26 کو وہ فیصلہ آ جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ 26 سے پھر آگے کوئی سماعت ایک اور پڑ جانی ہے۔ 26 جون کو القادری کیس میں جسٹس ڈوگر اور جسٹس محمد آصف، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 11 جون کو سماعت ہونا تھی، ایک جج صاحب کی کوئی ایمرجنسی ہو گئی، وہ چھٹیوں پر چلے گئے، اس کے بعد پھر اس دن بڑا ہنگامہ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر 26 تاریخ جو ہے وہ دی گئی ہے، تو 26 کو وہ کیس ہے۔ تو یہ 4 کیسز ہیں جن کے فیصلے جو ہے وہ جون میں متوقع ہیں، اور 2 جو ہے وہ عمران خان کی رہائی سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان اس وقت 2 ہی کیسوں میں گرفتار ہیں، ایک 9 مئی کے 8 کیسز میں اور دوسرا القادری کیس میں جو ان کو سزا ہوئی ہے، تو یہ ساری صورتحال ہے عدالتی کیسز، یہ 4 ہیں امپورٹنٹ، باقی 7 لیکن آپ سوری میں ایک عمران خان کے ٹرائل سے ریلیٹڈ کیسز ہیں ان کے بھی کیسز ویسے ہی سنے جائیں گے جیسے مخصوص نشستوں کا کیس سنا جا رہا ہے، یا اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیلے ہی ہوتا چلا جائے گا جیسے پہلے ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے درست نشاندہی کی، اس میں بالکل عمران خان صاحب کے کیسز اس طرح سے نہیں سنے جا رہے جس طرح سے حکومت کے کیسز سنے جا رہے ہیں، یعنی حکومت مخصوص نشستیں ہتھیانا چاہتی ہے تو ججز بڑی تسلی سے بیٹھ کے 11 جج جو ہے وہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ڈیلی بیسس پہ سماعت کر رہے ہیں۔ عمران خان کے لیے ڈیلی سماعتیں نہیں ہوتی، عمران خان کی تو تاریخ لینا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں پہ ججز چھٹی ہو چکی ہیں سپریم کورٹ کی، اس کے باوجود ججز بیٹھ کے اور تسلی سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیس جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ دوسرا میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ باقی بھی اور بہت سے کیسز ہیں، جیسے 9 مئی کی ڈیلی بیسس پہ تقریباً یا آلٹرنیٹ ڈے کے اوپر کوٹ لکھپت جیل میں ٹرائل جاری ہے، اس میں پھر ضمانتوں کی درخواستیں بھی ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں، لیکن 4 بڑے کیسز یہی ہیں۔ باقی جولائی جو ہے وہ فیصلوں کا مہینہ ہے، جولائی فیصلوں کا مہینہ ہے، کیونکہ جولائی میں آئی تھنک وہ 120 دن کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ جولائی میں 9 مئی کے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے، نائلیت شروع ہو جائیں گی، گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی، کنوکشن شروع ہو جائیں گی، اور جولائی میں جولائی کے مڈ میں یا آخر میں 9 مئی کے کیسوں کے فیصلے آنے لگ جائیں گے، لاہور میں بھی، پنڈی میں بھی، پنجاب بھر میں۔ اس سے پہلے کہ آپ سے یہ پوچھوں کہ فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں آ رہے ہیں یا خلاف آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا جو تحریک شروع کرنے جا رہے تھے اس کو 2 ویکس کے لیے ڈیلے کر دیا ہے بیکاز آف یہ جو اس وقت ایران اور اسرائیل کا سینیریو ہے اسی تناظر میں، تو یہ کیا بیہائنڈ دا سین کوئی ابھی پھر کوئی بات چیت شروع ہو رہی ہے، یا پھر کہا گیا ہے کہ ان کو ڈیلے کریں، یا پھر یہ عمران خان کا خود سے یہ فیصلہ ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب
کا یہ تو کسی کے پاس کوئی خبر نہیں ہے کوئی ایسی چیز کہ کوئی انگیجمنٹ ایسی ہو رہی ہو جس بیس پہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہو کہ آپ 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیں. عمران خان صاحب کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اس وقت جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ بھی کودنے جا رہا ہے اور خدا نخواستہ حالات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. اور پاکستان کا کیونکہ بارڈر بھی ایران سے لگتا ہے, پھر ہمارا اسلامی ملک ہے, چیزیں پھر پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سارا فوکس ہی ایران اسرائیل ان چیزوں کے اوپر ہے, تو اس وقت انہوں نے ڈیلے کیا. ایسی کوئی خبر نہیں ہے کسی کے پاس, نہ ہی گراؤنڈ پہ ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے کہ کسی انگیجمنٹ کے نتیجے میں 2 ہفتے کے لیے جو ہے وہ یہ تحریک عمران خان نے مؤخر کی ہے. یہ دوسری سچویشن یہ بھی ہے کہ موسم ایسا ہے کہ اس موسم میں تحریک یا پھر کوئی احتجاج کوئی کارآمد بھی نہیں ہونا تھا, تو یہ 2 ویکس کا ٹائم لے لینا, پی ٹی آئی بھی تھوڑا ٹائم لے کے اپنی پریپریشن کر سکتی ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی اس طرح سے پریپریشن نہیں ہے, ایم این اے ایم پی ایس متحرک نہیں ہے, پھر یہ ڈر ریاستی وہ پکڑ دکڑ تک کا ڈر بھی ہے. بالکل آپ نے درست کہا, پی ٹی آئی کی بالکل تیاری نہیں ہے, کسی حلقے میں پی ٹی آئی کی تیاری نہیں ہے اور کوئی وہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے ڈیلے تو کیا ہے ظاہر ہے ایران اسرائیل والے ایشو کی وجہ سے, لیکن بہرحال تیاری بھی تحریک انصاف کی نہیں ہے. اور باقی جہاں تک آپ کی یہ بات تھی کہ موسم شدید ہے, موسم شدید ہے, لیکن اگر تحریک انصاف لوگوں کو نکالنا چاہے تو لوگ نکل بھی آئیں گے جتنے لوگ نکالنے ہیں, کیونکہ یہ شہر احتجاج ہونا ہے, ابھی اسلام آباد نہیں آنا, تو شہر میں نکلنا لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اور پھر حالات بھی بجٹ کے بعد آپ نے دیکھے ہوں گے کہ میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں, کئی ولاگز میں یہ بات کہہ چکا ہوں, انٹرویوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں نے جب سے جرنلزم شروع کی ہے اور بجٹس کو دیکھا ہے, ہر بجٹ کے بعد یہ تو ہوتا ہے کہ حکومت اس کو اچھا کہتی ہے, اپوزیشن اس کو برا کہتی ہے, لیکن میں نے پاکستان کے لوگوں میں اتنا خوف, اضطراب اور انسرٹنٹی کبھی نہیں دیکھی جو اس بجٹ کے بعد میں دیکھ رہا ہوں. لوگوں کے اندر ایک خوف ہے, لوگ پریشان ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوگا, اور ابھی لوگوں کو لگ سمجھ آئے گی. ابھی اب انتظار کریں 1 جولائی کا, 1 جولائی کو پیٹرول اور ڈیزل بڑھیں گے. ابھی جو بڑھے ہیں یہ تو تحریک انصاف اگر کمپرومائز کی لیڈرشپ نہ ہوتی اور یہ نااہل اور نکمے بزدل نہ ہوتے, تو یہ اگر صرف اس ایک چیز کو اٹھا لیتے کہ یہ جو ابھی پیٹرول اور ڈیزل بڑھے نا 5 روپے اور 8 روپے, یہ جنگ کی وجہ سے نہیں بڑھے, یہ پتہ نہیں کیوں بڑھ گئے. جنگ کی وجہ سے تو امپیکٹ جس تاریخ سے آنا شروع ہوا ہے اس تاریخ سے پہلے کی قیمتوں کے اوپر انہوں نے ڈٹرمن کیا ہے یہ ریٹ. تو 1 جولائی تک اگر صورتحال یہی رہی ایران اور اسرائیل کے درمیان, اور اگر ٹریڈ اور ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ آئل کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو آئل پرائسز اور اوپر جائیں گی اور اوپر جائیں گی, تو حکومت تو 22 روپے فی لیٹر تو انہوں نے لے بھی لگانی ہے, وہ لگانی ہے 1 سال کے اندر اندر کسی بھی وقت. اب آپ مجھے بتائیں نا, تحریک انصاف اپوزیشن جماعت ہے, گو کہ 2 تا اکثریت لوگوں نے ان کو دی لیکن ان کو اپوزیشن بنا دیا گیا. اپوزیشن جماعت لوگوں کو یہ نہیں بتا سکی, ایک پریس کانفرنس سے عمر ایوب صاحب نے کی, باقی تحریک انصاف اس معاملے کو آگے نہیں بڑھا سکی کہ عمران خان کے دور میں 17 روپے لے بھی لی جا رہی تھی حکومت کی طرف سے, اس وقت 78 روپے لی جا رہی ہے اور 100 روپے ہونے جا رہی ہے. اور ابھی بھی حکومت کے پاس یہ موقع تھا کہ حکومت ابھی بھی ہے 1 کو اگلے, اس پہ کوئی تحریک انصاف بات نہیں کر رہی کہ حکومت بجائے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل پرائسز بنی ہے اس کو بڑھانے کی بجائے, کیونکہ پہلے ہی پاکستان میں مطلب اس وقت عمران خان کے دور سے تقریباً کوئی 60 روپے زیادہ ہے کوئی لیوی, تو حکومت کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ لیوی کو کم کر دے, 60 سے 50 روپے 78 سے جو ہے وہ 70 روپے کر دے, 65 روپے کر دے, لوگوں کو کے اوپر بوجھ نہ ڈالے. لیکن کیونکہ حکومت کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے, کیونکہ تحریک انصاف اس کو اوپر بات نہیں کر رہی, تو حکومت کے مزے ہیں, حکومت بالکل ریلیکس ہے, وہ بڑھا دے گی. آپ نے دیکھیں صاحب کی اگر بات کر لیتے ہیں, جیسے احتجاج کی بھی بات ہوئی ہے اور آپ نے بھی کہا ہے کہ احتجاج کی بھی کوئی تیاری نہیں ہے, ایم پی ایم این ایس جو ہے وہ اس طرح سے تیار نہیں ہے, دوسری طرف اپوزیشن بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے, تو یہ فرینڈلی میچ عمران خان تو جیل کاٹ رہے ہیں, وہ تو وہاں پہ قید تنہائی بھی کاٹ رہے ہیں, لیکن جو پاکستان تحریک انصاف باہر بیٹھی ہے وہ تو فرینڈلی میچ پھر لگتا یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کر کھیل رہی ہے. دیکھیں یہ حکومت کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں اور بزدل ہیں, کمپرومائزڈ ہیں, نااہل ہیں, نکمے ہیں. اگر کوئی اگر عمران خان باہر ہوتے یہ جو انہوں نے آئل پرائسز بڑھائی ہیں اور جو آگے بڑھانے جا رہے ہیں اور لے بھی جہاں تک لے گئے, عمران خان نے اس حکومت کو ایک نقطے کے اوپر لٹا دینا تھا. عمران خان نے روز بات کرنی تھی, قوم کو یاد دلانا تھا, نیریٹو بنانا تھا کہ میرے دور میں 17 روپے لے بھی تھی, اس وقت 78 روپے ہے اور 100 روپے کرنے جا رہے ہیں. یہ نیریٹو ہر پاکستانی کی زبان کے اوپر ہوتا
اور حکومت کے لیے مسئلہ ہو جاتا حکومت. لیکن تحریک انصاف ایک پریس کانفرنس عمر ایوب صاحب نے, یعنی ویسے تو انہوں نے 3 پریس کانفرنسز کی ہیں, بڑی اچھی کی ہیں, لیکن ان پریس کانفرنسز کو جس طرح سے نیریٹو آپ ایک بناتے ہیں نا, وہ نہیں بنا سکی تحریک انصاف. نیریٹو کیسے بنتا ہے کہ ان پوائنٹس کو پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بات کر رہی ہوتی, ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز بات کر رہے ہوتے, نہیں کر رہے. تو یہ حکومت اتنی خوش نصیب ہے کہ ان کو باہر تحریک انصاف کی جس طرح کی لیڈرشپ ملی ہے, ایسی تحریک انصاف اگر عمران خان جیل میں ان کے بیانات بند ہو جائیں تو یہ تو حکومت کو چیلنج ہی کوئی نہیں دے سکتے, یہ تو حکومت کے خلاف بات ہی کوئی نہیں کر سکتی, تو نیریٹو کوئی نہیں بنا سکتے. لیکن اسی لیڈرشپ کو عمران خان نے ہی تو سلیکٹ کیا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ جس کو ذمہ داری دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شیر تو دوسرا سبا سے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے بڑی تنقید کی علی امین گنڈا پور صاحب پر کہ وہ یہ ہیں, وہ ہیں, فلاں ہیں. عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کے پی کے کی صدارت سے ہٹا کے جنید اکبر صاحب کو بنا دیا. جنید اکبر صاحب اس سے بھی پیچھے لے گئے تحریک انصاف کو کے پی کے میں, جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے جہاں پہ علی امین لے کر کھڑے ہوئے تھے. تو عمران خان کیا کرے, وہ جس کو ذمہ داری دیتا ہے وہی بندہ گر جاتا ہے, وہی کمپرومائز ہو جاتا ہے, وہی اپنی ضمیر کا سودا کر لیتا ہے. تو عمران خان بیچارہ کیا کرے. اچھا, آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کی ہے, تو بجٹ کے پی کے میں پیش کر دیا گیا ہے. حالانکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ مجھ سے ڈسکس کرنے کے بعد ہی اس کو پیش کیا جائے, لیکن پیش کر دیا گیا. اب کیا پاس ہونے سے پہلے عمران خان سے ڈسکس ہوگا؟ بالکل, عمران خان نے اب اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ میری منظوری سے یہ پیش کیا گیا ہے, ہاں پاس نہیں ہوگا جب تک مجھ سے ملاقات نہیں ہو جاتی, بات نہیں ہو جاتی. تو یہ اب ایشو کوئی نہیں رہا. یہ ظاہر ہے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے بھی اس کو اس لیے بہت بڑا ایشو بنا دیا کیونکہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ موجود تھا کہ پیش نہیں کیا جائے گا, یہ لفظ موجود تھے. تو ان کے سوشل میڈیا کی بھی بات کسی حد تک درست تھی, لیکن یہ ہے کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس وقت جتنا حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے تھا, اتنا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی بجائے وہ زیادہ ٹف ٹائم تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو, اپنی جماعت کو سوشل میڈیا زیادہ ٹف ٹائم دے رہا ہے, اور نان ایشوز پر. بھائی یہ ایشوز پہ ٹف ٹائم دینا اس پہ نہیں دے رہا سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا اس پہ بات نہیں کر رہا کہ کس حلقے میں کوئی مومنٹم بنا ہوا ہے, یہ بات نہیں ہو رہی. یہ بات تحریک انصاف کا سوشل میڈیا نہیں کرتا کہ عوام ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے پی ٹی آئی کا. یہ بات نہیں کرتے کہ بھائی یہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے, عوام بالکل برباد ہو رہی ہے, اس پہ نہیں کرتا. تو اور ایشوز میں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بھی لگ گیا ہے جو کہ غیر ضروری چیزیں. دیکھیے, اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے, تو پھر بجٹ تو آئینی طور پر پاس کرانا ان کی ذمہ داری ہے. تو وہ تو بجٹ کو پاس کروانے سے تو نہیں روک سکتے. اس ملک میں کیا چیز آئین کے مطابق چل رہی ہے میڈم, کیا چیز قانون کے مطابق چل رہی ہے؟ نہ تو علی امین گنڈا پور اور کے پی کے کابینہ یہ بجٹ پاس کرے گی, نہ کروا سکتی ہے. اور وہ کروانا بھی چاہیں تو آپ دیکھیں گی کہ 70% جو ایم پی ایز ہیں کے پی کے وہ اس اجلاس میں نہیں جائیں گے جس میں پاس ہو رہا ہوگا, اگر عمران خان سے ملاقات نہ ہوئی. عمران خان سے ملاقات کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا, چاہے بہت بڑا کوئی آئینی بحران جو ہے وہ کھڑا ہو جائے. لیکن پھر پی ٹی آئی کی اپنی ہی حکومت ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی. بالکل نہیں ہوگی. اگر اس حکومت میں جو وفاقی حکومت کی اوقات اتنی ہوتی نا, کب کا یہ گورنر راج لگا چکے ہوتے. ان کی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے. لگا کے دیکھیں گورنر راج, ان کو لگ سمجھ آئے گی کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے.